नाज़रीन, राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु हाज़िर आहियां ताराजड़। नाज़रीन, मियां नवाज़ शरीफ़ जेको ख़िताब पियो करे सॼे मुल्क में ऐं अदलिया खे जंहिं नमूने तनक़ीद जो निशानो बणायो पियो वञे, मियां साहिब जो चवणु आहे त पहिरीं मूं अदलिया जी बहालीअ लाइ तहरीक हलाई हुई, हाणे अदल जी बहालीअ लाइ तहरीक हलाए रहियो आहियां। मुल्क में अदल बहाल कंदासूं। और उनजो इहो बि चवणो त इदारनि जो जेको तक़दुस आहे या पार्लियामेंट जी जेका बालादस्ती आहे उहा बि यकीनी बणाई वेंदी। मियां साहिब जो सॼो जेको कैरियर रहियो आहे उनमें मियां साहिब पार्लियामेंट जी बालादस्ती लाइ तेसिताईं छा कयो आहे उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। उन खां सवाइ गुज़िरियल हफ़्ते मुल्क जी नाले वारी कानूनदान, इंसानी हक़नि जी प्रचारक ऐं मज़लूम तबिके लाइ हिकिड़ी उमेद जो अहसासु ॾियारींदड़ मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा जो लाॾाणो थियो। उन हवाले सां बि जेको हिन प्रोग्राम में असां ॻाल्हाईंदासीं। इमरान ख़ान साहिब जो नओं बयानु आयो आहे त जेको हीउ पनामा वारो फ़ैसिलो हो उहो कमज़ोर फ़ैसिलो हो जंहिंजो नवाज़ शरीफ़ खे फ़ाइदो थियो आहे। त इहे सभु इशूज़ डिस्कस कंदासीं अॼोके हिन प्रोग्राम में। ऐं मूंखे जॉइन कयो अॼोके हिन प्रोग्राम में मुल्क जे नाले वारे कानूनदान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब आरिफ चौधरी साहब। सर, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर, सियासी मामलात पर बात करेंगे, लेकिन अगर शुरू हम आसमा जहांगीर साहिबा से करें, अभी उनके रेफरेंस से ही आप आ रहे हैं, तो ये कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का, मजलूम अवाम का, और ख़ासतौर पर जो लायर कम्युनिटी है उसका? मैं समझता हूँ नाकाबिल तलाफी नुकसान है। उसकी वजह यह है कि आसमा जहांगीर जैसी बेटियाँ रोज़ पैदा नहीं होती, बल्कि मैं इंसान कहूँगा, उन्हें किसी जिन्स के हवाले से नहीं याद करना चाहिए। आसमा जहांगीर जो है वो एक ऐसा इंसान थी जो, और ऐसा करैक्टर थी जो बिल्कुल कम होता है। दिलेरी, बहादुरी, शुजात उनके अंदर, और फिर एक अपने ख्यालात के ऊपर डट जाना और अपने नुक्ता नज़र को बयान करना दयानत के साथ। कहीं कोई भी उन्होंने जो कुछ किया किसी मफाद के तहत नहीं किया। यानी अक्सर उनके जो मुखालिफ हैं वो भी यही मानते हैं कि वो शी वाज ए पर्सन ऑफ हर ओन। ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप देखें कि उनका आगाज़ जो है अपने बाप की तरबियत से हुआ। उस वक्त उनके बाप जो थे वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, MNA थे। फिर उसके बाद उन्होंने, यानी बाप की गिरफ्तारी के बाद आसमा जहांगीर ने बीड़ा उठाया कि मैं शहरी आज़ादियाँ, सबसे पहली शहरी आज़ादी उन्होंने अपने बाप की सिक्योर की। और फिर उन्होंने मार्शल लॉ को चैलेंज किया, और मार्शल लॉ को चैलेंज करने वाली जो उनकी पेटिशन थी वो एक तारीख का हिस्सा बन गई आसमा जिलानी केस के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद आपकी शख्सियत जो है वो बाज़ चीज़ों में फिर उसके साथ वाबस्ता हो जाती है। तो उनकी शख्सियत जो थी वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से और शहरी आज़ादियों और बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा हमाजहत भी थी, और बहुत दलेर और हिम्मत वाली वो खातून थी जिन्होंने बहुत काम किया। और अक़लियतें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो अक़लियतों को है। यानी पाकिस्तान बना तो था अक़लियतों की वजह से कि जी अक़लियतें जो है वो महफूज नहीं थी। हम मुसलमान जो थे वो अक़लियत थे हिंदुस्तान में, और उल्टा हमने काम ये किया कि जब खुद अक़लियत से अक्सरियत बने हमने अपनी अक़लियतों को दबाना शुरू किया। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें जो हैं वो यहाँ रहने की बजाय अब आप उनका, यानी मतलब तादाद में परसेंटेज के हवाले से तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो तर्के सकूनत यहाँ से करके जा चुके हैं। उसकी वजह यह है कि दे फील इनसिक्योर। चूँकि दुनिया में तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक बुकलमुनी है, यकरंगी नहीं है, उसमें हमारंगी है, यानी मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कलर्ड। यही इसकी खूबसूरती है कि कहीं आपको कोई ईसाई नज़र आ रहा है, कहीं कोई हिंदू नज़र आ रहा है, कहीं कोई सिख नज़र आ रहा है, किसी का जो भी ख्याल है। हमने इस तरह की स्टेट बनाना शुरू कर दी है कि जिसके अंदर एक ही, यानी यूनिफॉर्मिटी, जो कि अबुल कलाम के आज़ाद के नज़दीक जो थी यूनिफॉर्मिटी, उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक मौत है, यूनिफॉर्मिटी इज़ डेथ, यकसानियत। यानी आपको कोई अपने ख्यालात से मुतसादम या दूसरे नुक्ता नज़र का शख्सी नज़र ना आए। आपने, मैंने, सब ने अगर एक ही तरह के कपड़े पहने हो, एक ही तरह की ऐनकें लगाई हो, किस तरह का माहौल बन जाएगा। यानी मतलब ये कि आप किस तरह की सोसाइटी, तो इस तरह की सोसाइटी जिसे आप यक रंग देखना चाहते हैं, उस सोसाइटी में हमाजहती के लिए उन्होंने उन मजलूम कौमियतों के साथ, मैं समझता हूँ ख़वातीन जो हैं वो भी उस लिहाज से अक़लियत ही समझी जा रही है। उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो पूरे का पूरा ये है कि कहीं भी खातून नहीं सामने आनी चाहिए। उनकी सलाहियतें, उनके जवाहिर जो पूरी दुनिया में जिससे फ़ायदा उठाया जा रहा है वो
حکمران بھی بنتی ہیں، وہ سائنسدان بھی بنتی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بنتی ہیں، تمام شعبہ زندگی میں وہ، اور سپورٹس پرسن بھی بنتی ہے. ان کی وجہ سے زندگی بہت خوبصورتی سے آگے بڑھتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے اور مہجوروں کے لیے، اب بٹا مزدور جو تھے جس کی وجہ سے یعنی کسان تھے جو کولی بھیل اور جو بھی کسان تھے ان کے لیے، یعنی جو ان کے لیے قانون سازی ہوئی، کولیوں کے لیے، بھیلوں کے لیے. اب کولی اور بھیل جو تھے ان کے ساتھ، ان کے لیے ایک دفعہ کام جو مجھے یاد ہے مسعود قدر پوش نے کیا تھا. میں نے مسعود صاحب کے ساتھ زندگی میں بہت وقت گزارا، اور انہیں اس زمانے میں تو وہ جب وہ ڈپٹی کمشنر تھے ادھر آپ کے نہیں ڈپٹی کمشنر نواب شاہ تھے. اچھا، اس زمانے میں پھر وہ انہیں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی بنا کے لگا دیا گیا آن بھیلز اپ لفٹ، انہوں نے کیا. تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاتون جو ہیں ان کا کردار لوگوں کے، مظلوموں کے خدمت کے حوالے سے بہت نمایاں کردار ہے. ہم نے دیکھا کبھی وہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے شاعرہ دستور پر ڈنڈے کھا رہی ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ افتخار چودھری صاحب کی مخالفت کر رہی ہیں. میمو گیس میں نواز شریف صاحب کوٹ جب کالا کوٹ پہن کے گئے سپریم کورٹ تو آسما جہانگیر حسین حقانی کے ساتھ کھڑی نظر آئی. پھر میاں نواز شریف کی جو پوری یہ جدوجہد تھی، اور جب وزارت عظمیٰ میں تھے تو شدید تنقید ان پہ کرتی رہی. اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو پھر میاں صاحب کے ساتھ کھڑی رہی. تو یہ ہر دفعہ ان کا موقف چینج کیوں ہوا؟ ہمیں موقف ان کا ایک ہی تھا، وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جہاں سمجھتی تھی کہ کوئی شخص جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ دیتی تھی. اس میں نہیں سمجھتا کہ ان کی تبدیلی تب ہوتی. آپ دیکھیں کہ بھی وہ یعنی حکمران کوئی بنتا تو پھر اس کے ساتھ ہوتی، وہ اس وقت ساتھ دیتی تھی جب کوئی مظلوم ہوتا تھا، جب یعنی اسے کوئی آواز اس کی سن نہیں رہا ہوتا تھا اور ساری آوازیں اس کے خلاف اٹھ رہی ہوتی تھی. یہ اس کا حسن جو تھا، اس کی خوبصورتی جو تھی اس کے کردار کی، وہ یہی تھی کہ وہ مظلوموں کے ساتھ تھی. تو جہاں تک افتخار چودھری صاحب کا تعلق تھا، جب وہ مظلوم تھے انہوں نے ساتھ دیا. جب اسی لائن میں، ظالموں کی لائن میں وہ آ گئے تو انہوں نے اس کا خلاف کیا. ان کے بیٹے ارسلان کا کیس آ گیا تو اس کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا تھا. میاں صاحب جو تھے جب یہ میمو گیٹ میں جا کے وکیل بن کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمانی بالادستی جو ہے اس کو کیوں طے بالا کر رہے ہیں؟ آپ یعنی اپنی پارلیمنٹ کو ختم کر رہے ہیں، اس کا آپ بالادستی کو چھوڑ کر آپ یہاں عدالتوں میں آ گئے ہیں. تو وہی میاں صاحب جب اسی آرٹیکل 184(3) جس کے تحت وہ کارروائی کروانا چاہتے تھے، اسی میں جب ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں یہ اس طرح کی. یعنی میرا نقطہ نظر ان سے اس معاملے میں اختلاف کے ساتھ ہے، لیکن ان کی جو سوچ تھی وہ اس لحاظ سے اپنے طور پر ایک راست فکر تھی. وہ جو سوچتی تھی اسی کے اوپر وہ چل پڑتی تھی، مفادات کے حوالے سے نہیں چلتی تھی، اپنی سوچ کے حوالے سے چلتی تھی. ٹائم ہے ایک بریک کا. ناظرین گال بول جو سلسلو جاری ہے، بریک کا موٹنا تو کچھ جو سیاسی ایشوز ہیں ان تے کوشش کرنا سو گال بول کیوں اساں گڈ رہ جاؤ. ناظرین پروگرام میں بہر بلی کار. تو یہ صاحب اب 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، ہم بھی دری تھے. چودھری افتخار جو ہیں ان کو جب معطل کیا جنرل مشرف نے، لائرز نے بڑی موومنٹ چلائی، بحال ہوئے، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کو بحال کیا. اس وقت جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف کیس چل رہا تھا تب میاں نواز شریف کے بیانات، ان کی پارٹی کے بیانات ہم نے دیکھے، جس طرح کہ وہ باتیں کر رہے تھے، جس طرح کے مطالبات ان کے تھے. اور آج جب وہی ان کے ساتھ ہوا ہے، آج جو کچھ وہ بول رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ تب جائز تھا ان کا بولنا یا آج ان کا بولنا جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے. بات یہ ہے کہ اپنا جب مفاد ہو ان کا، یعنی عدالتیں جو تھیں ان کے حق میں فیصلے کرتی تھیں، ان کی مرضی سے فیصلے کرتی تھی، جج ان کی مرضی کا کام کرتے تھے، پورا نظام ان کے تابع تھا، وہ بہت خوش تھے. تھوڑا سا نظام نے کروٹ لی اور اس کے بعد اپنا رخ دکھایا، اور خاص طور پہ ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کو کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ والی بات نہیں ہے عدالتوں کی. ایک ایسا کیس ہے جس میں کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، مطلب اور کیا فیصلہ دیا جا سکتا تھا
جب ایسا فیصلہ نظر آ رہا تھا، چونکہ بات سیدھی ہے کہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 300 ارب سے زیادہ آپ نے کیا ہے اثاثے بنائے ہیں، اور وہ اثاثے موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور ان اثاثوں کے لیے جو ترسیل ہے زر کی، وہ آپ جسے منی ٹریل کہتے ہیں، وہ نہیں آپ دکھا سکتے. جب یہ بات وہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح یعنی ان سے پوچھا جائے گا، وہ تو میاں میاں کھیل رہے تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ بھی جو بھی شخص اگر کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنتا ہے یا چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے، تو وہ اس وقت میاں میاں نہیں کھیل سکتا. اس کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے سامنے کیس آئے گا اس کے میرٹ کے اوپر اس نے فیصلہ کرنا ہے. وہ اپنے یعنی ذاتی پسند و ناپسند سے تو فیصلہ نہیں کر سکتا. پھر جب وہ کیس ڈیسائیڈ ہو گیا تو ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے بھی ان کے ذہن میں ایک ہی تھا کہ ایک چیز تان لو، ابھی سے ٹھان لو اور کھڑے ہو جاؤ. وہ یہ ہے کہ کہو کہ جناب مجھے یعنی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب تک وہ اس بات کو کبھی نہیں بیان کر سکے بھی کس لیے نشانہ بنایا جا رہا. نہ تو آپ دیکھیں فارن پالیسی ہوتی ہے سب سے بڑا مسئلہ جو جس پہ اختلاف ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ انڈیا سپیسیفک جو پالیسی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، اور باقی فارن پالیسی پہ بھی وہ کافی حد تک کرتے ہیں. یہ طالبانائزیشن اور باقی جو یہ یہ ساری ان کے، تو اس میں تو کہیں آپ کا اختلاف نظر اس لیے نہیں آتا کہ آپ نے تو سارے سال وزیر خارجہ ہی نہیں بنایا. تو آپ نے تو بیوروکریٹس کے ذریعے کام چلایا ہے. تو آپ کیا سب مطلب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سو فلیکسیبل، اور آپ صرف اس سارے عرصے میں مال بناتے رہے ہیں. یہی آپ چاہتے تھے کہ اس مال پہ کسی کا ہاتھ نہ پڑے. جب وہ ہاتھ پڑا ہے تو آپ نے رونا شروع کر دیا. اور پھر یہ کہ یہ جو پاناما تھا یہ کوئی یہاں کی لوکل پیداوار تھی. پاناما تو اتفاق سے ایک اللہ کی پکڑ تھی، باہر سے آیا. اس پہ اس وقت اگر آپ کو یاد ہو ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ سپریم کورٹ میں چلا جائے معاملہ، چونکہ اپنی پارلیمنٹ میں یہ لے کے نہیں گئے تھے، ٹی او آرز نہیں بنے تھے. جب اپنا وہاں ہاتھ پڑ گیا پھر تکلیف ہونی شروع ہو گئی. آرٹیکل 184(3) جسے آج یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا، وہاں کانسنٹ کیا، خوشی سے کانسنٹ کیا کہ جی ہمارا فیصلہ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے دورے میں آرات ہیں، اور اس سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں. سر نقصان کی طرف چلتے ہیں. آپ اتنے بڑے قانون دان ہیں، آپ کے سامنے پوری سچویشن، اور عمران خان صاحب نے بھی کل ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ معاملہ پاناما کا تھا تو پاناما میں سزا دیتے، اقامہ میں کیوں نکال دیا میاں صاحب کو؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ انہوں نے اس میں پروپیگنڈا کیا ہے کہ اب پاناما اور اقامہ جو ہے وہ ان کی بات سنی جانے لگی ہے. چونکہ یہ ہے اقامہ جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے منی لانڈرنگ کا. پاکستان کا وزیر اعظم اگر وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اقامہ لیتا ہے اور اس کے وزراء لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ وہ نوکری تو نہیں کر رہے. وہ جو کہتے ہیں تنخواہ والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے جو منی لانڈر کرنی ہے، جو منی آپ نے یہاں سے روپیہ لے کے جانا ہے، اس کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ یو اے ای میں ہوں، اقامہ کی بنیاد پر سعودی عرب میں ہوں. تو بینک اکاؤنٹس آپ کے وہاں نہیں کھل سکتے اگر آپ کے پاس اقامہ نہیں ہے. رقم آپ کی یہاں سے وہاں نہیں جا سکتی اگر آپ کے پاس اقامہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ اقامہ جو تھا ایک ذریعہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا تھا، عمران خان صاحب کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ ٹینٹیٹیو دینا تھا کہ یہ شخص صادق اور امین ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ساری چیزوں پہ رائے دے دیتے تو اس کے بعد ٹرائل میں ان کا ٹرائل پریجوڈس ہو جانا تھا. جس حزب و احتیاط کا ساتھ دیا ہے سپریم کورٹ نے، اب وہ اس کی طرف کوئی آ نہیں رہا. لوگ اپنے طور پہ وہ سیدھی سیدھی جھٹکے انداز میں گفتگو کیے جا رہے ہیں کہ جی اقامہ پہ کیوں کیا. اقامہ بنیادی طور پر یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ شخص جو ہے وہ سچا دیانتدار نہیں، صادق اور امین نہیں ہے. انہوں نے جھوٹ بولا، اور اس کے لیے اس سے پہلے 2 ججمنٹس آلریڈی ان کے پاس موجود. صرف ہوا یہ ہے کہ وہ یعنی اب انہوں نے اپنا منترا جو لوگوں تک پہنچایا ہے اور جسے لوگوں نے بائی بھی کرنا شروع کر دیا ان کی بات کو، وہ یہ ہے کہ جی وہ نے چاہیے تھا کہ وہ لکھ کے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا، اس نے یہ جھوٹ بولا ہے، اس نے یہ جھوٹ بولا ہے. لہٰذا اگر وہ سارا یہ کہہ دیتے اس کے بعد ٹرائل پریجوڈس ہو جانا تھا. لہٰذا میں نہیں سمجھتا
کہ اقامہ والی بات بھی کوئی قابل برداشت بات ہے یا اقامہ کی بنیاد پر نکالا نہیں جا سکتا. اقامہ کی بنیاد پر وزارت عظمیٰ سے نکالا جا سکتا ہے، چونکہ اس بنیاد پر آپ یہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص صادق اور امین نہیں ہے. جہاں تک باقی کیسز کا تعلق ہے وہ نیب میں موجود ہے. نیب میں اگر میاں صاحب بری ہو جاتے ہیں تو میاں صاحب کا کیس ختم ہو جائے گا. سر یہ جو سپریم کورٹ ابھی ظاہر ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ بیٹھ کے طے کرے کہ 62(1)(f) کے تحت تو نااہلی کی مدت کتنی ہوگی. یہ تو پارلیمنٹ کا کام تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسی بات ہے، یہ بالکل درست بات ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اگر پارلیمنٹ نے مدت نہیں مقرر کی تو آپ کیوں اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بعض ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. آپ کس چیز کو اچھا پھر یہ جس طرح گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو نہ کریں، اپنے فیصلے کریں. آپ کو جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسے ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ جی وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ پوچھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جی چور چکا بیٹھ جائے؟ اس سے کم تر یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا کریں کہ یہ کیا بات، قانون اتنے پڑھے لکھے اتنی آپ نے فیصلے کیے ہیں، کیا ضرورت ہے اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی؟ یہ زبانیں جو ہے وہ معاف کرنا، یہ بازاری زبانیں ہو جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پاکستان کو اس سطح پہ لے آئے کہ پاکستان کا وزیر داخلہ باہر جا کے امریکہ کے اندر یہ کہتا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. تو دنیا میں یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد نہیں ہے، فیصلے منصفانہ نہیں ہوتے، اور اس کے نتیجے میں آپ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس پہ اثرات نہیں پڑیں گے، اور پاکستان کی داخلہ پالیسی جہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں آ کے انویسٹ کریں. ووڈ اینی باڈی لائک ٹو انویسٹ ہیئر؟ ایک ایسا ملک جس میں آربیٹر جس نے فیصلے کرنے ہیں وہ منصف ہی نہیں ٹھیک، تو اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے ریاست کو برباد کیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دیکھیں مسلسل پاناما کا فیصلے جیسے آیا، اس کے بعد میاں صاحب سے لے کر ہم نیچے تک جائیں گے، نیال ہاشمی جن کو سزا ہو گئی، یا اس سے بھی نچلی سطح پہ بھی جس طرح عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہاں بھی تو پھر انسان ہی بیٹھے ہیں نا. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے نا، تو اس کا ان انسانوں کو ایک طریقہ کار دے دیا گیا ہے. آرٹیکل 204 فوری طور پر جو آرٹیکل 204 پہ آتا ہے، یعنی جس نے توہین کی ہے، عدلیہ کی تذلیل کیا ہے، عدلیہ کو ریڈیکیول کیا ہے، عدلیہ کو سکینڈلائز کیا ہے، لوگوں کی نظر میں تحقیر کر دی ہے، عدلیہ کا مقام گرا ہے، اس کو بلائے. کیوں نہیں بلا رہے نواز شریف کو توہین عدالت میں؟ کیوں نہیں بلا رہے اس کی بیٹی کو توہین عدالت میں؟ بات یہ کہ اگر آپ انہیں اباو لا کہیں گے اور پھر آپ میڈیا کو کہتے ہیں کہ جی میڈیا جو غلط انداز میں، میڈیا تو وہی کچھ کہہ رہا ہے جو اندر سے وہ سن رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بات یعنی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایٹ فالٹ ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آپ واقعی کسی نے سچ کہا ہے کہ کون سے آپ دہلی سے جج لے آئے جو ان کا فیصلہ کرے؟ یعنی پاکستان کی جوڈیشری نہیں فیصلہ کرنا ہے، اور پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اس کو آپ اتنا اس کے پیچھے لگ گیا، اور اسے یعنی مطلب میاں صاحب کو ذرا برابر اس معاملے میں خیال نہیں آتا. آپ دیکھیں وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ نوٹ دیکھیں، یہ 10 روپے کا نوٹ ہے، 100 روپے کا. میاں صاحب آپ نے جو کرپشن کی ہے وہ ہے 3 ارب سے زیادہ کی کرپشن ہے. اس کے لیے ابھی نوٹ بنے نہیں ہیں، آپ نوٹ دکھا نہیں سکتے. اور دوسری جو کہتے ہیں کرپشن نہیں کی، پاکستان میں کوئی کاروبار اتنا بڑھتا نہیں ہے. آپ کا خاندان اقتدار میں ہوتا ہے تو آپ کا کاروبار ہمیں سمجھ نہیں لگی آج تک کہ لوہے کا کاروبار آپ کا یہاں ہے. اب اتنا تو یہ نہیں ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر ساری جائیدادیں آپ خریدے جا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایسی وہ ماربل آرچ جو ہے وہاں مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ یا اربوں کے پراپرٹیز ہیں، ہاں جی، یا ان کی پراپرٹیز ہیں. اور یہ لوگوں نے مجھے کہ میں امریکہ میں تھا، انہوں نے بھیجے مجھے یہ جو برطانیہ میں یعنی ایسٹ لندن میں جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے قرض اتارو ملک سنوارو کے تحت میاں صاحب کو پیسے دیے تھے. آج جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اسی سے یہ دیے. تو یہ بددیانتی کرپشن کی انتہا ہو گئی ہے. اور اس کے اوپر چونکہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں، گورنمنٹ بھی ہے، جب گورنمنٹ ساری تل جائے عدلیہ کی تجدید کرنے میں تو یا پھر عدلیہ کو یا تو پھر اپنے نروز دکھانے چاہیے، مسلز
دکھانے چاہیے اور سٹرانگ نروز کا ہونا چاہیے اور وہ فیصلے کرے جو بھی سزا اس میں آتا ہے انہیں سزائیں دے. تو ٹائم ہے کہ اور بریک کا ناظرین ہلوں تھا بریک تھے اس نہ کر جو